रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। भेज दिया भाई। आपको 4 आयतें मिली होंगी। मिल अभी गया सर। मिल गया आपको? जी सर मिल गया, अभी अभी मिला है। अच्छा, आप बड़े गौर से सुने। आज आपको समझ आएगी कि कुरान मजीद अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। आज हमने आयत 23 से शुरू करना है। अच्छा, आप बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी, कुल हुवल्लज़ी, अल्लाह के रसूल ऐलान करें, हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला वो हस्ती है, अंशाअकुम, सबसे पहले क्या, तुम्हें पैदा फरमाया। ये सबसे बड़ा एहसान क्या है अल्लाह का, कि उसने हमें दुनिया में ये जिंदगी बख्शी। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि सिर्फ पैदा ही नहीं किया, वो जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, तुमको सुनने देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए। अब आप मुझे ये बताएं कि इन 3 चीजों का क्यों जिक्र है, कि समात, बसारत और सोचने समझने की सलाहियत है। ये अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं? और आगे जरा गौर से देखें, कलीलम मा तशकुरून, लेकिन तुम शुक्र कम ही करते हो। ये क्यों अल्लाह ताला गिले कर रहे हैं? और सर जी, सर यही हिदायत के जराए हैं जहाँ से इंसान हिदायत लेता है, सुनता है, देखता है और दिल डॉक्टर साहबा पे आप उसके बात सीधे तो ठीक बैठती है। कर रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कितने मुसलमान, औरों को छोड़ दें, काफिरों को, कितने लोग हैं जो समात, बसारत और समझने की जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, सबसे पहले अपने मालिक, खालिक, राज़िक को पहचानते हैं और उसको पहचान कर उसकी कदर करते हैं, उसकी किताब की, ताकि हमें दुनिया की जिंदगी गुजारने का, आखिरत में कामयाब होने का जरिया जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के रसूल है। तो क्या हम इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? सर हम तो बहुत हम कम, तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कलीलम मा तशकुरून। ये शुक्र बात यही है कि समझें, इस समझें, लायक। 1000 दफा समझें। हम सबसे बड़ी नाकामी मुसलमानों की आज ये है कि वो कुरान, ये सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने समात, सुन के कुरान, और बसारत पढ़ के, और फिर दिल दिमाग जो फैसला करता है, अल्लाह ने वो सब कुछ दिया। और हम कितने बदबख्त हैं मुसलमान आज के दौर के, कि हम इन चीज़ों को, अल्लाह की पहचान, और इस दुनिया में क्यों आए, आखिरत क्या होगी, कब होगी, क्यों होगी, ये सारी चीज़ें कुरान बताता है। और अगर ये सलाहियतें इस्तेमाल ना करें तो हम मुजरिम हैं। और आज हम ये सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर रहे। कल जो मैंने 2 आयत सूरतें पढ़ानी है ना आपको, वल असर, कि अल्लाह जमाना तेजी से गुजरते हुए वक्त की गवाही पेश करके कहते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान क्यों घाटे में है भला? क्यों घाटे में है इंसान? इसलिए कि वो इन सहूलतों जी, को अल्लाह ताला का वो इन सलाहियतों से काम नहीं लेता, वो हक को पहचानता नहीं है, इसीलिए वो खसारे में है। बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत अहम आयत है, हर आयत कुरान की अहम है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कलीलम मा तशकुरून, तुम शुक्र कम ही करते हो। अगर शुक्र करते तो ये सलाहियतें थीं, बसारत, समात और समझ बूझ, जो आपको साबित करती हैं, अगर इनको इस्तेमाल करते कि कुरान बरहक, उसका नबी बरहक,
اور میرے لیے زندگی کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس قرآن اور اس نبی کی اتباع کروں. یہ فیصلہ اس لیے نہیں کر پاتا، اور اسی لیے سورہ اس میں کہا وَالتِّینِ وَزَیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. یہ تو ساری اللہ نے گواہیاں پیش کی. ان الانسان ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم میں کیا چیز آتی ہے بلا؟ بہترین انداز میں پیدا فرمایا. وہ کیا ہے بہترین انداز؟ جلدی بتائیں. فَعَلْهَمَا فَجُورَهَا فَتَقْوَاهَا. اوہو اللہ آپ کو تمام ہدایت دے. صلاحیتیں بھی بہترین صلاحیتیں جو ہیں وہ سماعت، بصارت اور عقل ہے. یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اگر ان کو ٹھیک استعمال کروں دنیا اور آخرت دونوں مزے میں. لہذا وہ یہ جو قسم کھا کے کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر وہاں والعصر میں، اور یہاں کہا کہ وہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب ان صلاحیتوں کا ٹھیک استعمال نہیں کرتا. یہ تو کل بات ہوگی، لیکن ذرا قرآن آنکھیں کھول کے پڑھے نا تو قرآن کھول کے رکھ دیتا ہے. مجھے اپنی ساری ناکامیوں کی وجوہات پتہ چل جاتی ہے. لہذا آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قل هو الذی، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، هو الذی، اللہ وہ ہستی ہے، انشاءکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا. تم کا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کر کے لڑکپن میں ماں باپ کی حفاظت اور محبت سے انہوں نے پالا. بچپن اور لڑکپن میں اللہ نے کس طرح بندوبست کیا آپ کے اور آپ جوانی کو پہنچ گئے. پھر آپ کا بڑھاپا طاری ہو گیا. پھر آپ اس فصل کی طرح ہو گئے جو بڑھ پل کے جوان ہو کے لہلا اٹھتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے، وہ بڑھاپا ہے. اور پھر وہ ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے. اسی طرح اللہ انسان کا بڑھاپے کے بعد موت کا سیز ختم کر دی. سوچیں قرآن یہ مجھے اور آپ کو صرف اس اللہ کی دی ہوئی جو سمجھ بوجھ ہے، جو عقل ہے، اس سے یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ہر چیز عارضی ہے، اور ہر چیز نے اللہ کے پاس واپس دوبارہ جانا ہے، جا کر حساب دینا ہے ہر انسان کو، ہر جن کو. اچھا، تو تین بڑی صلاحیتیں، اور یہ صرف آفر کس کو ملی ہیں؟ جلدی بتائیں کس کو ملی ہیں؟ سماعت، بصارت اور عقل و فہم. صرف انسانوں کو. صرف انسانوں کو. اچھا، انسانوں کو اللہ نے یہ صلاحیتیں کیوں سب سے بڑھ کر دی ہیں؟ سر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے. ہاں، بہت عمدہ. اس کا نیابت کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں اس کو نہ دیتا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر کرتے ہو کہ ان صلاحیتوں کو دنیا میں کھپا دیتے ہو، ڈگریاں پہ ڈگریاں لیے جاتے ہو، اور تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے. تم اس دنیا کی دوڑ میں ایسے مست ہوتے ہو حتی زرتم المقابر کہ تم لب گور پہنچ جاتے ہو. الہاکم التکاثر، کیا بات ہے سورہ تکاثر کی. تم کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. اب یہ کثرت کی طلب کو اللہ نے یہ نہیں کہا مال، بلکہ آپ دیکھ لیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مال کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، کچھ اولاد کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، کچھ دنیا میں بڑے سنگر بننا چاہتے ہیں، کچھ بڑے ایتھلیٹ بنتا جاتے ہیں. یہ سب تکاثر ہے. قرآن کتنا عظیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کس قدر حق بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود حق ہے، اور اس کی کتاب بھی برحق، اس کا رسول بھی برحق. اگر میں نے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے یہ نہیں سمجھا، میری پوری زندگی غلط ہو جائے گی. میں دنیا کا بندہ بن جاؤں گا، خواہش نفس کے پاس پیچھے اسی طرح چلوں گا جس طرح کتا چلتا ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ زبان لٹکائے پھر رہا ہے. میں بھی دنیا کے مفادات کے لیے اس زندگی کو تج دوں گا، حتیٰ کہ میں لبے گور پہنچ جاؤں گا، اور پھر مجھے پتا چلے گا کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں وہ یہاں سے کسی کام کا نہیں ہے.
بڑی پیاری آیت ہے. اچھا، ابھی جو آپ کو ہینڈ آؤٹ ملا ہے ذرا اس کو کھولیں جلدی سے. 3 آیتیں بالکل ایسی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سب میں کامن ہے. آپ کے پاس ملک کی 23 موجود ہے، سجدہ کی 9 میں نے بھیج دیا ابھی، نحل کی 38 ہے اور مومنون کی 78 ہے. 78 دونوں سر جی، 38 نہیں، نحل کی بھی 78 ہے. 78 ہے جی، جزاک اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اہم مضمون ہے کہ یہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ سب اللہ نے وافر انسانوں کو اس لیے دی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نائب بنایا تاکہ نیابت کا حق ادا کر سکے. وہ ساری صلاحیتیں، ذرائع، وسائل سب کچھ دے دیے. اچھا، اب ذرا اس تینوں آیتوں کے آخری الفاظ دیکھیے. سورہ ملک میں بھی قلیلا ما تشکرون، سورہ سجدہ میں بھی آخر میں قلیلا ما تشکرون، اور سورہ مومنون میں بھی قلیلا ما تشکرون. ایسا ہی ہے. جی سر جی. کیا جی مطلب ویسے ہے اس کا؟ کہ یہ صلاحیتوں کا تم ٹھیک فائدہ نہیں اٹھاتے، تم ان کو غلط استعمال کرتے ہو، دنیا میں ریس میں لگ جاتے ہو. حتی زرتم المقابر، تم قبر کے پاس پہنچ جاتے ہو. وہ اس کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ عمل کا نہیں ہے. جب عمل کا زمانہ اور ان چیزوں کو استعمال اللہ نے دے کی استعمال کرنے کا زمانہ تھا، اس میں تو کی نہیں. اب جب قبر میں پہنچے تو صلاحیتیں بھی موت کے ساتھ کہیں ختم ہو گئی، کیونکہ روح الگ ہو گیا، جسم الگ ہو گیا. اچھا، اب سورہ نحل کی آیت 78 میں آخری الفاظ کیا ہیں؟ جلدی سے پڑھیں. لعلکم تشکرون. ہوئے ہوئے، یہ صلاحیتیں کس لیے دیں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں. درست استعمال کرو سر ان صلاحیتوں جی، کو، اللہ درست کی دی ہوئی استعمال کیا نعمتوں جائے. کو اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ نے حکم دیے. شکر یہ ہے کہ تم نیابت اور خلافت کا حق ادا کرو. یہ ہے اس کا، ادھر ادھر کی مت ہانکیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں جس مقصد کے لیے دی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. اگر میں ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے الحمدللہ صحیح فیصلہ کروں تو میں ان فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوں جو اللہ کے قریب ترین رہتے ہیں. اور اگر میں ان کو چھوڑ دوں، اس صلاحیتوں کو ٹھیک استعمال نہ کروں، تو میں شیطان سے بدتر. سورہ اس میں کہا گیا کہ اپنا فالعصر میں کیا کہا گیا؟ جو لوگ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے، قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ اسفل السافلین. سر یہ سورہ میں سورہ والعصر کی بات کر رہا ہوں. نحن خاسرون. لفی ان خسر. سنیں ان اور سے، الانسان لفی ان خسر. ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں ہے جو ان سے کام ٹھیک نہیں لیتا. اور سورہ 3 میں کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے؟ ثم رددناه اسفل ثم سافلین. رددناہ اسفل سافلین. اب آپ سوچیں کہ گمراہ مسلمان جو دعویٰ اسلام کا کر کے اور ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہ کرے، رب کا غلام نہ بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئے. یہ کل انشاءاللہ سورہ عصر میں بات ہوگی. آپ سوچیں کہ یہ ہے وہ قلیلا ما تشکر، جو شکر کم ہی کرتے. یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے. بہت اہم آیات ہیں، اسی لیے میں نے ساری قرآن کی آیتیں 3 باقی بھی آپ کو بھیج دیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر سر الحمدللہ. الحمدللہ.
आ गई समझ? जी तो सर। जी समझ आई है कि हमारे अंदर बड़ी कमियां कोताहियां जो हम अल्लाह के हाथ में करते हैं, ये समझ आया। अच्छा, बहुत अब कमजोर। जरा आप मेहरबानी करके वो हैंडआउट निकालिए जो मैंने 5 पेजेस का भेजा आपको, दीन में अकल का मुकाम। निकाल लिया आपने? जी सर जी। काश आपको पता है कि हम दीन के मुकाबले में, दीन के मामले में 90 से ज्यादा लोग अकल का इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये मैं बात गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। जब बिल्कुल अकल सही। का इस्तेमाल नहीं करते तो फैसले गलत होते हैं, दुनियावी जिंदगी गलत हो जाती है। जब दुनियावी जिंदगी गलत होती है तो आप देख लें, वो मुल्क जिसको अल्लाह ने हमें दिया, हर चीज उसमें दी। और आज आपको मैं भेज चुका हूं कि 70-70 साल वाला वीडियो आपने देखा है? जी सर। बोलते क्यों नहीं है? देखे जी सर। सर जी देखें। सर सुनना है। आपने देखा कि वो मुल्क जिसके अंदर वसाइल इतने कि शायद ही दुनिया का कोई मुल्क उन सारे वसाइल से माला माल हो, तबाही का ये आलम कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आज आपको एक वीडियो भेजूंगा जो लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मुल्क की सूरत हाल क्या होने वाली है। तो आप उसको भी जरा सुनिएगा, देखिएगा। जी सर, बहुत खौफनाक है वो आपने भेजी हुई है। वो तो आपको भेजिए, मैं सबको भेजूंगा। तो बराए करम ये देखें, ये अकल का मिस यूज है, अकल का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हम। और यहाँ दीन के मामले में अकल का क्या मुकाम है, मैंने खोल के आपको भेजा है। 5 पेजेस का हैंड आउट है। अकल जिसको अल्लाह ने हमें इसलिए दी कि हम उसकी नियाबत के हकूक को पहचानें, उनको कमा हक़्क़हू पूरा करें। कितनी आयतें जो याक़िलून के बारे हवाले से कितनी आयतें आई हैं, जल्दी बताएं। सर 26 आई हैं। आहा, मुझे बड़ा दुख होता है। 29 आयात लिखी हुई हैं, 26 कहाँ से आई हैं? पहला पेज ही पढ़ें, दीन में अकल का मुकाम। कुरान मजीद में अकल से काम लेने वालों का जिक्र याक़िलून के हवाले से, और मंदरजा झैल कुरान की 29 आयात में जो मंदरजा झैल हैं लिखी हुई हैं आपके पास। आप पढ़ते भी नहीं हैं। ये मुझे सबसे गिला बड़ा आपसे ये है, वो चीजें जो हम इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, आप इस कदर भी नहीं समझते कि आप उनको प्रिंट करा के समझें। खुदा के लिए ये फहम कुरान के लिए जरूरी है। सर मैंने तो अपने हाथों से लिखा है खुद कापी पे कल, पर सिर्फ बोलने में सिर्फ गलती हो गई है। 26-29 सिर्फ मैंने खुद ये लिखा है सर, ये किचन कम में बैठी। गलती है, ये कम गलती है कि आप गलत बोल रहे हैं। जी सर। अच्छा, उसमें से चंद आयतें मैंने लिखी हैं ताकि आप समझें। सूरह अनफाल की आयत 22 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि हिस्सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून। सबसे बदतर जानवर वो हैं जो बहरे गूंगे लोग हैं, जो क्या नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह उनको कहता है ये जानवर हैं, क्योंकि जानवरों को अकल दी नहीं है। इसीलिए कहा कि अल्लाह ने कि वो खसारे में होंगे, सूरह अल असर में। और दूसरी जगह सूरह 3 में कहा कि असफल साफिलीन हो जाते हैं। अकल को इस्तेमाल करें, अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। दूसरी आयत 13 है, मा वमा जरा लकुम फिल अर्द मुख्तलिफन अलवानुहु। और ये जो बहुत सी रंग बरंग की चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इन फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी यज़्ज़क्करून। इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करना चाहें। किस बात का सबक?
سر ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی، اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف ذائقے. اللہ تعالیٰ کی اللہ کی قدرت کا نشانی کمال ہے. اللہ کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ تم ان سب چیزوں کو دیکھو نا تو تمہیں عقل استعمال کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم سانع ہے، کتنا زبردست منصوبہ ساز ہے، کیا طریقے ہیں اس کے ان منصوبہ بندی کو عمل میں لانے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے. تو تم عقل کا استعمال کرو گے تو اس کے سامنے جھک جاؤ گے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. تیسری آیت سورہ نحل کی ہے، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے لقوم یسمعون، یہ جو سنتے ہیں، کانوں سے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بارش کیا رنگ لا رہی ہے، کس طرح زمین لہلہا اٹھی ہے. تو کس کی نشانیاں یہ؟ اس اللہ کی. کیا کمال ہے اس کا کہ ایک بارش سے زمین لہلہا اٹھتی ہے اور وہ کچھ پیدا کرتی ہے جو میری اور آپ کی ساری انسانیت کی ضرورتیں. سورہ نحل میں کہا وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكْرًا وَرِزْقًا. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک بھی. اچھا، یہ اب دیکھیں قرآن کا کمال، دیکھیں ذرا غور کریں. اللہ کہتے ہیں کہ کھجور اور اس سے تم نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو اور پاک بھی. رزقاً حسنا. بھلا یہاں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے؟ اس سے حسنہ ہی استعمال کرنا چاہیے، جی جس سے حسنہ ہی استعمال کرنا چاہیے. آپ پاکیزہ ذرا چیز. بات کو سمجھیں، خدا کے لیے عقل استعمال کریں کہ اگر تم ان کو رزق حسنہ یہ ہے کہ ان پھلوں کو رزق حسنہ ہے، لیکن شراب بنانا جو ہے وہ رزق حسنہ نہیں ہے. دو چیزیں کہا کہ تم اس سے تتخذون منہ سکرم و رزقا حسنا، تم اس سے کیا لیتے ہو؟ ایک شراب نشاور چیز و رزقا حسنا. ابھی انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو پاک صاف کھاؤ، ان کا شراب مت بناؤ. اس میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کس طرح آپ دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اس شراب کے نشے میں آدمی تمیز نہیں کر سکتا کہ ماں بہن اور بیوی میں. اندازہ کریں، عقل اس طرح معاف ہو جاتی ہے. تو عقل سے کام لینے والوں کے لیے یہ تو یا عقلون کا تھا نا، نیچے آیا ہے آپ دیکھیں، صفحہ 2 کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں عقل سے کام لینے والوں کا ذکر تعقلون کے حوالے سے. کتنی آیتیں ہیں؟ 26 آیتیں. 26. آپ دیکھ رہے ہیں، غور سے پڑھیں، اس لیے میں آپ کو بار بار پڑھا رہا ہوں، ورنہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے لکھ کے بھیج دیا آپ کو. 26 آیتوں کا پوروں کا ذکر ہے، اور اس میں چند آیتیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہ انتم کا الف جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. یہ ذرا ہمارے کمپیوٹر کا پرابلم ہے، جو انتم الف زبر جو ہے وہ شروع میں ہے، بعد میں نہیں ہے. اچھا، ذرا غور کریں عقل کا. مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنے بچوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ سچ بولو، اور ادھر یہ میں حکم دیتا ہوں نا اپنے، لیکن انہی کے سامنے میں کہتا ہوں، کوئی بندہ باہر آتا ہے مجھے پوچھتا ہے تو ان سے کہا جلدی سے بتا دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے.
یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. اسی طرح آپ بہت سارے دین کے دائیوں کو دیکھیں، دعوت دینے والے خود قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں. یہ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ چندہ جو ہم مسجد کے لیے لے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ بندہ حرام کماتا ہے، ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ جلدی بتائیں. نہیں لینا بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. بالکل نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسجد اللہ کا گھر حلال سے بننا چاہیے. قریش مکہ نے بھی کہا کہ یہ جو حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس میں صرف وہ پیسہ دیں جو حلال کا ہے. ذرا غور کریں. اللہ اکبر. دیکھیں عقل کا استعمال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی 151 آپ کے سامنے ہے، پیج 2 پہ نیچے. قل اے اللہ کے رسول، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، او میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کرا دیا ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا. پہلی حرام چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر 2، وبالوالدین احسانا. اگر والدین کے ساتھ آپ دیکھیں، اپنے بعد اللہ نے والدین کی پوزیشن بتائی ہے. آپ میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اسی طرح ان کو راضی رکھیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو، سوائے اس کے کہ اگر وہ شرک کے بارے میں کہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم مِّنْ أَمْلَاقٍ. مفلسی کے ڈر سے. نمبر 3 کہ مفلسی کے اولادکم سر جی، جی اولاد اولادکم. جی. اور پھر اللہ کہتے ہیں دیکھو غور سے سنو، نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان تمہاری اولادیں. ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سب اپنے ماضی کو دیکھیں. رب نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے غالباً ہمارے والدین کے پاس نہیں تھی. کیا بات ہے کہ وہ رزق دینے والا. آپ سوچیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے ابو زمیندار تھے، وہ ایک دن بھی اسکول میں نہیں گئے، اور میں نے امریکہ سے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ کی. تو کیا میں اس اللہ کا شکر گزار نہ بنوں کہ یہ کس طرح اس نے مجھے یہ سب عنایت کر دیا. اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی اور تمہارے والدین کو رزق ہم دیتے ہیں. پھر تیسری بات، اگلی بات بتائی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور فحاشی چاہے ظاہری ہو یا باطنی اس کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی تمہیں تلقین کی جاتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آپ دیکھ لیں جو ساری چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں جو حرام ہیں، انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ہدایت رکھی ہے وہ عقل سے کام لے. اس عقل جو اللہ نے دی ہے ان کو سمجھے، غور کرے کہ معاشرہ کس طرح تباہ و برباد ہوتا ہے جب یہ برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، عقل کا استعمال کریں، ان سے دور رہیں. کیسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے. آپ ایک ایک آیت کو دیکھیں، سمجھیں، عقل سے کام لیں، بصارت اور اس کا سماعت کا ٹھیک استعمال کریں، تو پھر دیکھیں کہ رب العالمین ہمیں کس طرح برکتیں عطا فرمائے. کوئی آیت کے بارے میں سوال جلدی کریں. بہت قیمتی آیات ہیں. ہم بہت قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں. موقع ہے کہ ہم فٹافٹ اللہ کی اس کتاب سے مستفید ہوں. اب سنیں، آج ہمارے بھی جو اکثر علماء ہے وہ اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں. سورہ اعراف کی 169 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 3 پر. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، ان کے اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے، ورثوا الکتابہ، جو کتاب الہی کے وارث ہو کر حاضر ادنا دال غائب ہے،
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سَيَغْفِرُ لَنَا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یعنی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم بالکل یہود کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ کس طرح برائیاں کر کے اور پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ بھائی اللہ تو معاف کرے گا، توبہ طائب ہو کے چھوڑو ان کو اور دین حق پہ آ جاؤ۔ وَإِن يَأْتِكُمْ أَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذْهُ اگر ان کو ایسا اس طرح کا مال ملے فوراً لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخِذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ کیا ان سے کیا عہد لیا جا چکا تھا تورات کے بارے میں عیسائیوں سے؟ جلدی بتائیں، ہم سے قرآن کے بارے میں کیا عہد ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہاں اس کو بہت اچھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن کے بارے میں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم قرآن کے مطابق زندگی، سنت کے مطابق زندگی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق کہ اللہ کے علاوہ اللہ پر سوائے حق کے کوئی بات نہ کرو۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهَا اور یہی بات ان کو وہاں پڑھائی گئی تھی۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر کن کے لیے بہتر ہے؟ کن کے لیے بہتر ہے؟ جو تقوی عقل والوں سے کے کام لیتے ہیں۔ تقویم کے لیے سر، متقین کے لیے۔ یتقون تقوی کیا ہے؟ ہر برائی سے بچنا اور نیکی میں سبقت کرنا۔ افلا تعقلون کتنا جھنجھوڑ کے عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ہے عقل، اور یہ قرآن کس طرح سابقہ قوموں کی مثال دے کے، لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ ہمارے دیندار بھی یہی کر رہے ہیں۔ آگے سورہ یوسف میں کمال کی بات ہے، ان انزلنا ہائے ہائے، بھلا اس میں کیا ان انزلنا میں کیا خاص بات کیا ہے؟ نام کی ضمیر جو دو دفعہ قرآن آئی ہے۔ پاک کا ذکر ہے۔ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نازل کی ہے۔ یہ کتاب سوچو انسانوں، انزلناہ ہم نے اتاری ہے، اور ہم نے تم سے حساب لینا ہے۔ ہم نے سب تمہارے دلوں کے وسوسوں کا بھی علم ہے۔ میں علیم بذات الصدور ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں لطیف ہوں، میں خبیر ہوں۔ اب بتائیں، اس اللہ نے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ اس کا اتباع کرو۔ ان انزلناہ قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہم نے نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اس لیے سمجھو، جلدی بتائیں۔ تاکہ اس پر عمل کرو اور عمل کے تاکہ لیے اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو، بغیر سمجھے عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن اپنا مقصد بتا رہا ہے کہ اس کو پڑھنا کس لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ سمجھنا کس لیے؟ آگے عمل کے بڑھیں نا۔ غور و فکر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ سمجھنا تاکہ اس لیے کہ عمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، عقل نہیں نہ استعمال کرتے، ورنہ ہم صاف ایک چند الفاظ کی آیت ہے، نزول قرآن کا مقصد ہی سمجھنا ہے۔ سمجھنا کس لیے؟ عمل کرنا، اور غور و فکر کرنے کے بعد ثابت ہو جائے گا ہمیں۔ دیکھیں میں نے دنیا گھوما ہوں، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم سب کو دیکھا پڑھا ہے۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو دین اسلام ہے یہی برحق ہے۔ سارے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ یہ لعلکم تعقلون، اگر تم سمجھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ واحد کتاب ہے جو برحق ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو تو رکھ دیا نا لپیٹ لپاٹ کے گھر میں، اور پڑ گئے دنیا کے پیچھے، یونیورسٹیاں، کالجز، اور پھر انڈ پہ بنتے ہیں ایتھیسٹ۔
अल्लाह अकबर। खुदा के लिए इस कुरान को समझो और वो फिक्र तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद एक तीसरे नंबर पे देखें, कुरान मजीद में अकल से काम लेने वालों का जिक्र यतफक्करून के हवाले से भी आया है। और कितनी आयत हैं उसके लिए? 17 आयत हैं। सारी के हवाले मौजूद हैं। आप पढ़ें खुदा के लिए, अकल से काम लें। और पहली आयत देखें कितनी जबरदस्त, कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें अकल दी है ना, उस अकल से काम लो ना। इन फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, पहली काम जमीन और आसमान की तख्लीक, नंबर 1। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, नंबर 2। जमीन और सारी दिन और रात का एक दूसरे के पीछे आना। लआयातल लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए निशानियां हैं, जो इन दो चीज़ों पर गौर व फिक्र करके, कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक हो या दिन और रात का आगे पीछे आना हो, जब इस पर गौर करेगा तो वो गौर करने वाला अगर ठीक नतीजे पे पहुंचता है कि किसका कमाल है, ये क्यों पैदा की हैं, अकल बता देती है। उसको अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? जल्दी बताएं। उलुल अलबाब। उलुल हाँ, अलबाब। बहुत उम्दा, उलुल अलबाब, अकल वाला। ये है अकल वाला। वो बेवकूफ है इंसान जो इस सब कुछ को देखने के बाद दुनिया के पीछे पड़ गया। कितनी बड़ी बदबख्ती है, सोचें आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बड़ी प्यारी आयत है। और आपको पता ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत आप तिलावत फरमाते थे सुबह उठकर, पता है आपको? जी सर जी, तहज्जुद जी में सर, पता है। बिस्तर पर बैठ के। काश ये तो आयत। अब उलुल अलबाब देख रहे हैं, अल्लाह के नजदीक अक्लमंद कौन है? हम सब जो अल्लाह के इस किताब पर और इन निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करते और इस नतीजे पर नहीं पहुंचते कि अल्लाह का कमालात क्या है, तो वो बेवकूफ है। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। कौन लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं? अक्ल वाले, उलुल उलुल अलबाब। अलबाब। उलुल उलुल अलबाब सर। अलबाब। अब बताएं, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो उलुल अलबाब है या बेवकूफ है? बेवकूफ। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करते हैं खड़े, बैठे और लेटे। अल्लाह अकबर। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और गौर व फिक्र करते हैं जमीन व आसमान की पैदाइश में। मुझे ये बताएं कि ये जो जमीन व आसमान की पैदाइश में गौर करना है, फिर इस गौर में कितना अल्लाह ताला का तारुफ, उसकी मार्फत हासिल होती है। किस तरह हमारा यकीन होता है कि अल्लाह पर हक, क़यामत पर हक, रिसालत पर हक। तो अल्लाह कहते हैं कि ये करने वाला जो आदमी है ना, ये तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये भी इबादत है। याद रखें, ये इबादत है, वो चीज़ जो मुझे ईमान को पक्का सच्चा बना देती है, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तो उस वक्त जब मैं ये तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द करता, और फिक्र मुझे बार बार पता देती है कि तेरा रब कितना कमाल की हस्ती है। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी आयत है। सर जी, एक हदीस शेयर कर सकती हूँ इसके साथ? जी फरमाएं। जी सर जी, एक लम्हे का गौर व फिक्र पूरी क़यामुल लैल से बेहतर है। कौन सा गौर व फिक्र? सर जी, यहाँ जो फरमाया गया तफक्करून फी खल्क़िस हाँ, समावाति। इसका इस तरह का गौर व फिक्र सारे रात की। क्यों ये फिक्र मुझे और मजबूर करती है कि मैं तहज्जुद को ना छोड़ूं, अल्लाह का जिक्र, खास कर ऐन उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही है, मैं और मेरा रब हैं और तन्हाई में इबादत। क्या बात है। अब जब वो गौर व फिक्र करता है तो फिर उसको सामने क्या आता है? जल्दी बताएं। रब्बना मा रब्बना खलक़्ता मा हाज़ा खलक़्ता हाय हाज़ा हाय, बातिला। जज़ाकल्लाह। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। पूरी कायनात में जब गौर व फिक्र करता है,
ایسی اس کو کائنات کی رانائیاں نظر آتی ہیں، رب نے کس طرح سورج، چاند، ستارے، زمین سب میرے خدمت پہ لگا دیے. اللہ اکبر. تو پھر اس کو کہتا ہے ربنا ما خلق، یہ سب اللہ نے باطل پیدا نہیں کیا، ابس نہیں ہے. سبحانہ کا. اور اس کو فوراً پہنچتا ہے کہاں پر؟ آخرت پر، کہ جب میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، فقنا عذاب النار، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں. تو سوچ و فکر میں اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت میں یہاں پہنچ جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، لہٰذا وہاں وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اس جہنم سے. سوچیں، ہم نے کبھی اس طرح پڑھا ہے قرآن؟ جلدی بتائیں. ایسے غور و فکر کیا جائے تو یہ بدعمالیاں نہ ہوں جو ہو رہی ہیں. تو غور و فکر کی دعوت تو دی جا رہی ہے. آگے سنیں سورہ بقرہ کی آیت 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا بات ہے! دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو عین اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا نقصان ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں تھوڑے سے لوگوں کے لیے. دیکھیں قرآن کا کتنا حقیقت پسندانہ تفسیر. آپ اب یقین مانیں، ہر چیز میں کچھ کہیں کسی کونے خدرے میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو معاشرے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس شخص کے لیے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ذات کے لیے. بھائی جوئے میں اس نے پیسے جیت لیے، شراب میں اس نے اپنی پریشانی کو تھوڑی دیر کے لیے غم غلط کرنے کے لیے اپنے عقل تک کو معاف کر دیا جو اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اسمہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، وہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. اکبر کا لفظ آیا ہے، سمجھیں، معمولی بات نہیں آئی. اور اللہ کہتے ہیں وہ یسألونک ماذا ينفقون، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ فرماتے ہیں قل العفو، تو اللہ کرتے ہیں جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس وقت جب غزوات اور کا سلسلہ تھا حق کے غلبے کے لیے، تو اللہ نے اس وقت کہا کہ جو بھی فالتو ہے خرچ سے بچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہیں صاف صاف اپنے احکام بتا رہا ہے. یہاں احکام ہوگا، آیات کا مطلب ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ آخری بات تاکہ تم غور و فکر کرو. آپ آج مغرب میں دیکھ لیں شہابی رات کو سڑکوں پر کس طرح طوفان مچا ہوا ہوتا ہے، کس طرح گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کس طرح گھر برباد ہوتے ہیں. یہ سارا اگر تم غور و فکر کرو تو ان دونوں شراب اور جوئے کا کس طرح تباہی اور بربادی ہے معاشرے کی، یہ عقل پر استعمال کرو. اس لیے عقل قرآن میں تفکرون کا لفظ آیا ہے. سر جی یہ جو قول العفو آیا ہے کہ جو کچھ بھی زائد ہو تو اس میں یہ سے اس بچت کا وقت تو کچھ شبانہ صاحبہ، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور شدید ضرورت تھی مسلمانوں کو مالی ذرائع کی، تو اللہ نے اس وقت یہ کہا کہ جو بھی تمہارا بچتا ہے نا کھانے پینے کے بعد، اس کو اللہ کے راستے میں دو تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور یہی صحابہ اور صحابیات نے کیا. وہ بھوکے رہے لیکن انہوں نے دین کے مطالبات کو پورا کیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. آج آپ اور میرے لیے انفاق فی سبیل اللہ مسٹ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، غلبے کے لیے، غرباء کی مدد کے لیے خوب خرچ کریں. لیکن یہ بات کہ جتنا بچتا ہے وہ خرچ کریں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے.
सर उसमें से कुछ बचत भी करके रख सकते हैं मुश्किल वक्त के लिए। आज आप रख सकते हैं, लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए कि कल मुश्किल वक्त आएगा तो मेरा रब मुझे इंशाल्लाह देगा। लेकिन आप अकल का इस्तेमाल करते हुए, अकल को अल्लाह के ताबे करके, आप उसमें से वो कुछ बचा के रख सकते हैं, ताकि कल आपके बच्चों की फीसें हैं, खर्चे हैं, तो इसके लिए जो चीज़ें आप बचा के रखते हैं अल्लाह पर यकीन रखते हुए, वो ठीक है। समझ आ गई? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सोचें किस लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम इस पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला कहते हैं, जरा ये सूरह आराफ की आयत बड़े 176 गौर से सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं वलो शेना, अल्लाह ताला कहते हैं हम अगर हम चाहते लरफअनाहु बिहा, तो हम उसको इन आयतों के जरिए बुलंदी अता फरमाते। रिफत इंसान को बुलंदी कैसे मिलती है? कुरान पर अमल करके। वलाकिन्नहु, लेकिन अखलदा इलल अर्द, वो तो जमीन की तरफ झुक गया। व अत्तबा हवाहु, और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पीछे पड़ा रहा। और ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ने वाले को देखें कैसी मिसाल दी अल्लाह ने। फमसलहु, उसकी मिसाल, जो ख्वाहिश नफ्स के पीछे चला उसकी मिसाल कैसी है? कमसलिल कल्ब, कुत्ते की मिसाल। इन तहमल अलैहि यलहिस और तत्रकुहु यलहिस, वो सूंघता वो चलता है ना, आप पत्थर मारते हैं वो फिर थोड़े से हट के फिर वो सूंघना शुरू कर, बिल्कुल यही उस शख्स की कुत्ते की मानद मिसाल है जो अपनी जाती ख्वाहिशात के पीछे अल्लाह की बात को मिस छोड़कर इनके पीछे चलता है। वो इसकी मिसाल कुरान है। ज़ालिक मसलुल कौमिल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, ये उस कौम की मिसाल है जिसने हमारे अहकामात को झुठलाया। आज मुसलमान कौम, नामो नेहाद मुसलमान पूरी दुनिया में देख लें, हुक्मरानों को देख लें, जजों को देख लें, अहले सरवत को देख लें, तो ये कुत्ते की मिसाल है। और किस कदर माशरा तबाह बर्बाद है। अल्लाह कहते हैं अपने नबी से कि फ़क़्सुस फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, तुम ये हकायत उनको सुनाते रहो जो कुरान में बयान हुई हैं, शायद कि वो कुछ गौर व फिक्र करें कि बेहतरी हमारे लिए कौन सी है। इन ख्वाहिशात के पीछे चलना, ये कुत्ते की तरह हो जाना, या अल्लाह के बात मानकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, ताकि फरिश्तों से भी उसका मुकाम ऊंचा हो जाए। सुभान अल्लाह, ये अकल फिक्र से काम करेगा। उसके बाद आप देखें आयत जासिया की, ये कैसी आयतें जो अकल ये कुरान में अकल का मुकाम है। अगर अकल का इस्तेमाल करेगा तो इंसान इस रास्ते पर जरूर आएगा। युम्बितु लकुम बिही ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखीला वलअनाब मिन कुल्लि समरा, वो पानी के जरिए खेतियां उगाता है, रब का कमाल देखेंगे, और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के फल पैदा करता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, अकल का इस्तेमाल करके देखते हैं। कितना रब का करम है कि ये वो फल जो इतने लजीज, सेहत के इतनी मुफीद, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से और बारिश से पैदा होते हैं। कोई सवाल सूरह जासिया के बारे में? सूरह जासिया की 13 मैंने आपके सामने पढ़ी है। नहीं सर जी, आपने नहल की 11 पढ़ी है। सॉरी, नाहल की, हाँ आई एम सॉरी। और सुने सूरह जासिया की 13, वो सख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीअन मिन्हु, उसने जमीनों आसमान की सारी चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि इसका क्या मतलब है, मफहूम बताएं मुझे। सर ये सारी चीजों को इंसान के काम में भाई लगा सारी चीजें क्या है? ये आप फिर जमीन, तर्जमा कर रहे हैं। सारी चीज़। तमाम कायनात सर इंसान की खिदमत में लगा दी। जमीन, सुने गौर से, समझाएं लोगों को, जमीन क्या नहीं उगा रही मेरे लिए। सूरज किस तरह एक खास डिस्टेंस पे रख के उसको अल्लाह घुमा रहे हैं,
کہ میرے انسانوں کے لیے کتنی بڑی آسانیاں ہیں. رات کو چاند اور ستارے کیا بہار دکھاتے ہیں مجھے. ایک ایک چیز کو دیکھیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ رب کے کیا کمالات ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا. ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ رب کون ہے، کیسا ہے، کتنا اس کے احسانات ہیں. لقوم یتفکرون، لقوم یتفکرون. دیکھیے کہ بات کن کی سمجھ میں آئے گی؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. غفلت یعنی عقل سے کام نہ لینے والوں کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 9 آیات. سب لکھی ہوئی ہیں، حوالے موجود ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ ان کو پڑھیں. اور اس میں 4 آیتیں دی ہیں. سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 179 پیج 4 پہ آخر میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کون ہے؟ ذرا غور سے سنیں آگے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. آپ دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر حق کو نہیں اللہ کی پہچان. کائنات کے اوپر غور و فکر. آنکھیں موجود، یہ اس طرح غلط بات مت کیا کریں. آنکھیں دی ہیں لیکن وہ آنکھوں کا استعمال حق کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے. وہ ہم ساری زندگی دنیاوی فائدوں، لالچوں، خواہش نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چل کر، طاغوت کے پیچھے چل کر برباد کر لیتے ہیں. اس لیے کہا کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا يبصرون بها، وہ اللہ کی کمالات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، ساری دنیا کے مفاد بڑے غور سے سنتے ہیں، کیا کیا انسان کرتا ہے. لیکن جب حق کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو اس کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو عقل کو استعمال نہیں نہ کرتے، دل، آنکھیں اور کان، اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اچھا یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں؟ کیوں بھلا؟ سر جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کو آنکھیں، کان اور سمجھ بوجھ کے سارے ذرائع دیے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں استعمال کرتا، جو جانور ہے جو جس کو نہیں دی تو اس سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ ہیں جو اصل میں غافل ہیں اللہ کی اس کتاب سے، اللہ کے رسول سے، آخرت سے، اور پھر کس طرح ان کا برا انجام ہوگا. دیکھیں عقل کا مقام. آپ یہ ساری آیات اور یہ ہینڈ آؤٹ آپ کو بالکل قرآن میں، اللہ کا دین میں عقل کا کیا مقام ہے، کتنی زبردست. پورے قرآن سے آپ کو آیتیں کتنی ہیں اور ان میں سے چند آیات. ہائے آگے سنیں آیت یونس کی 7-8. ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے. یہ ملاقات کس ملاقات کا ذکر ہے؟ آخرت کی ملاقات. آخرت میں اللہ کے سامنے. اور پھر سنیں اس ملاقات سے بھی کوئی امید نہیں ان کو کہ ہوگی یا نہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دوسرا قصور کیا ان کا؟ وہ دنیاوی دنیا زندگی پر مطمئن. وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا،
اور اس پر وہ مطمئن ہے کہ بس دنیا ٹھیک گزر رہی ہے. اللہ نے تو آزمائش کے لیے مال، اولاد، ذرائع وسائل، کوٹھیاں دیں، یہ اسی میں خوش مگن، اور اللہ کے دین کی طرف کوئی عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ عیاشی کروں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ان احکامات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بما کانوا یکسبون، کس کا بدلہ ہوگا؟ وہ ان کی کمائی کا. کمائی کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جہنم، جو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جہنم کیوں ملے گی اس کو؟ اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا. کیا بات ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نے کیوں مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر؟ سر ان کی غفلت کی وجہ سے انہوں نے اور اپنے دل، اپنے کان ان کے اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کی. اور دیکھیں، بات کو ایسا بیان کریں تاکہ بات سمجھ آئے. سب سے پہلے اللہ نے قرآن نازل فرما کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آزادی دے دی لوگوں. کس بات کی؟ ایک بات کی صرف، کہ تم چاہو تو اس کو قبول کر لو. قرآن میں جو دعوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرو، اور چاہو تو اس کے علاوہ جو مرضی ہے کرو، چھوڑ دو اس کو، اس کی مخالفت کرو. آزادی دے دی. لیکن نتیجہ بھی ساتھ بتا دیا، اگر تم نے اس قرآن کی اور اس نبی کی پیروی کا حق ادا کیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں جنت. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا جس کا تمہیں چائے سے انکار کیا، تو پھر دنیا اور آخرت کی رسوائی. معمولی بات نہیں ہے، یہ عقل بتاتی ہے. اس لیے میں نے کل آپ کو پڑھانا ہے کہ زمانہ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر نہیں کیا، وہ دنیا میں بھی خسارے اور آخرت دونوں میں. اور سورہ 3 میں بتایا کہ وہ اسفل السافلین ہو گئے. کیا بات ہے. سوچیں، پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں، انبیاء کی تاریخ کو دیکھ لیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ غافل ہوئے. خود انہوں نے غفلت کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کیا. جب انہوں نے مزے لیے اللہ کی نافرمانیوں میں، سرکشی اور بغاوت میں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ حق مہر لگ گئی تو اب حق اندر جا ہی نہیں سکتا. اور آخری بات سورہ روم کی آیت 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں. کیا مطلب ہے ظاہری پہلو کا؟ مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں نا. جی، ظاہری یعنی دنیا کی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے آنے والی آخرت کو بھلا دیتے ہیں کہ جس نے ضرور آنا ہے اور ایک دن اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی بڑے کرنا ہے. غور سے سنیں، بات کو کس طرح بیان کریں تاکہ صحیح سمجھ میں آئے. دنیا کی ظاہری صورتحال جو ہے، یا زندگی جو ظاہری ہے، وہ ہے چمک دمک، مال اولاد اور کوٹھیاں کاریں سب. تو یہ اس کو تو جانتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ کے زندگی بھی گزار دیتے ہیں. لیکن آخر پر جس پر یقین ہوگا نا، وہ بڑی ذمہ داری سے ان ساری ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر بھی اللہ کے راستے میں انفاق کرے گا، اللہ کے راستے پر اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا. تو جو ظاہری دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں غرق ہوتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت نے بہت، کثرت طلب نے غافل کر دیا. یہ ہے ظاہر مفہومی، حتیٰ زرتم المقابر، اور یہ دنیا کی ظاہری تمک کے پیچھے چلتے چلتے، اسی کو فالو کرتے، اپنی خواہشات کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے چلتے چلتے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور ہوتے. وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غفلت میں ہیں. تو جو آخرت سے غفلت میں ہو وہ دنیا کی ظاہری دمک کے پیچھے چلے گا، اور جو آخرت سے غفلت نہیں کرے گا وہ دنیا میں ایک ایک قدم پھونک کے رکھے گا، پوری ذمہ داری سے یہ زندگی گزارے گا قرآن و سنت کی روشنی میں. آج میں نے پورا آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھا کہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ عقل، وہ سماعت، وہ بصارت جو اللہ نے دی ہے کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کیا مقام ہے ان کا. آپ کا یہ ہینڈ آؤٹ، آپ کو یہ ساری چیزیں اس طرح یکجا اگر کہیں مل جائیں تو مجھے بتائیے گا. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، کہیں بھی نہیں ملیں گی ہم لوگوں کو. آمین. تو لکھی ہوئی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ پڑھیں، سمجھیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ کال کر کے درس میں پوچھ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. ارے ہم لوگ اتنے اس سے غرق ہوئے ہوتے ہیں سننے کے لیے کہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ایک جواب بھی دے سکے نا. بس اللہ پاک ہم لوگوں کو اسی طرح عمل کی توفیق دے اور آپ کو بہت خوبصورت اجر دے اس چیز کا. آج آپ نے دیکھا یہ جو آیت ہم نے 23 پڑھی ہے آج، قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اس سے ریلیٹڈ ساری آیات آپ کے سامنے ہیں، ہینڈ آؤٹ میں نے بھیج دی ہیں تینوں کی تینوں. چوتھی یہ ہے، اور پھر ان سماعت، بصارت اور سمجھ و بوجھ کے بارے میں کہ کیا مقام ہے دین میں ان کا، وہ آپ کے سامنے آ گیا. اور یہ پہلو اس طرح کھول کے بیان کرنا ضروری تھا تاکہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کو، ذرائع کو، وسائل کو ٹھیک استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح آپ سمجھنے کی توفیق دے. ہماری ایک بہن آمین کہتی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں آمین کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری. سر جی کہہ رہے ہوتے ہیں جب یہ دعا ساتھ ساتھ کہتے ہیں مائک آن نہیں کرتے. اچھا، جزاک اللہ. کوئی سوال؟ یہ آج بھی دیکھا آپ نے کہ اس کو کیوں پڑھنے کے لیے، روزانہ پڑھنے کے لیے سورہ ملک کو کہا. آپ ایک ایک آیت کو دیکھ لیں. جی سر. صالح صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہاں غائب ہو گئے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں سر بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اللہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر. قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھیں. یہ ہے قرآن کا حق جو میرے اور آپ سب پر ہے. عقل، صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس اللہ کی کتاب کو غور و فکر سے پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی ڈالی جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک بس ہم لوگوں کو اور آپ کو آپ سے جڑے رکھے پروردگار. اسی طرح ہم لوگ سمجھتے رہیں اور اپنا فرض جو ہے ہم لوگ ادا کر سکیں. آمین. آمین.